Assalamu alaikum. This is the last part of the video series How to Deal with the Mind, part 5, presented by the Wellbeing Institute. Today we are going to discuss the techniques to deal with the mind. हम techniques discuss करेंगे जो माइंड को डील कर सकती हैं, और आपको ये बात बताता चलूँ कि माइंड को डील करना सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल पे नहीं है। ये मैंने फोर्थ पार्ट में भी बात की थी। माइंड को अगर आपने डील करना है तो आपको सारी डायमेंशंस पे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। आपको सारी डायमेंशंस के लिहाज से इसको डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस तरह के मैंने यहाँ लिखा, और ये आपकी रूटीन में आनी चाहिए बात, क्योंकि आपने डेली बेसिस पे माइंड को डील करना है। माइंड आपका टूल है, उसको इस्तेमाल करते हुए आपने लाइफ में काम करने हैं, तो डेली बेसिस पे आपने इसको डील करना है। ठीक है जी, तो आपकी रूटीन में चीज़ें आनी चाहिए। ह्यूमन डायमेंशंस जो हैं, आपके फिजिकल डायमेंशन, आपकी इमोशनल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन को तो मैंने डिस्कस किया है, और स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी डिस्कस किया है पार्ट 4 में। तो फिजिकलिटी के हवाले से एक तो ये चीज़ है, देखें आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, ये आपके साइकोलॉजिकल स्टेट को डायरेक्टली डिटरमिन करता है। ठीक है जी, आपका मैदा यानी देसी जुबान में जिस तरह का होगा, यानी जिस तरह उसकी स्टेट होगी, उस तरह आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट होगी, यानी उस पर फर्क पड़ता है। मसलन आपने बाहर से खाने की आदी है और उसकी वजह से आपका मैदा भारी रहता है, या आपका जिस्म भारी रहता है और आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती, तो उसकी वजह से आपकी सोचें भी खराब होती हैं। आपको भारी भारी सोचें, यानी भारी फील हो रहा होता है चूंकि, तो आपको एक्टिव थॉट्स नहीं आती। ठीक है, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की थॉट्स आती हैं, आपको पैसिव थॉट्स आती हैं, आपको थॉट्स ऐसी आती हैं जैसे आप एक्शन के लिए रेडिली अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है, आप एक्टिव नहीं है, आपकी थॉट्स ऐसी बनना शुरू हो जाती है। फिर थॉट्स एक खास हद तक ऐसी रहे तो वो माइंड को उसकी आदत पड़ जाती है। ठीक है, तो जो फिजिकलिटी है इसमें दो तीन बातें आपने जहन में रखनी है। एक तो बात ये कि आपने अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। डाइट को किस तरह कंट्रोल कर, मैदे को भारी करती है। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम जो है उससे खराब होता है, या डाइजेशन सिस्टम टाइम लगाता है जब किसी खाने को डाइजेस्ट करने में, क्योंकि आपका मैदा बेहतरीन इंडिकेटर है। आपको पता लग जाता है कि कौन सा खाना आपको जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है, कौन सा खाना नहीं हो रहा। तो आमतौर पे रॉ वेजिटेबल्स आप इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी हैं। फ्रूट्स इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छे हैं। सर्दियों में ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें। ठीक है, दूध अगर खालिस मिले तो बहुत अच्छा है, वो इस्तेमाल करें। चावल से अवॉइड करें, पानी ज़्यादा पिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में अगर लाना शुरू करें तो इससे ना सिर्फ आपकी फिजिकल डायमेंशन ठीक होती है, इसके अलावा बल्कि आपकी हेल्थ भी ठीक होती है, और आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, आपकी सोचें बड़ी बेहतर होती हैं। ये अनकॉन्शियसली है कई लोगों के लिए, लेकिन आप इस पर अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, माइंड आपका एक्टिव जो है थॉट्स को जनरेट करेगा, माइंड पॉसिबिलिटीज पे सोचेगा, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा, और ओवर थिंकिंग आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, फिजिकलिटी, और अपनी लाइफ में एक असूल बना लें कि आपने आधा घंटा ब्रिस्क वॉक लाजमी करनी है। ठीक है जी, आपने आधा घंटा वॉक करनी है। इसको आप रात को रख लें। आपके डिनर और आपके सोने में 3 घंटे का कम से कम गैप होना चाहिए। 4 घंटे कहते हैं योगा में, चले अगर 3 घंटे भी हो तो ठीक है। ठीक है, और वॉक लाजमी करें, क्योंकि आपकी फिजिकलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपकी बॉडी में एनर्जी का फ्लो ठीक होगा, उतना ही आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो बेटर काम करेगा, और उतना ही आपको फ़ायदा होगा इन सब चीज़ों को डील करने में। इमोशनल डायमेंशन के बारे में मैंने बताया था, दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने अपने इमोशंस को शुक्रगुजारी की तरफ लेके जाना है, और लोगों के लिए सपोर्टिव रखना है। जब आपके इमोशंस और थॉट्स, साइकोलॉजिकल आगे आ रहा है, थॉट्स भी, जब आपकी सोचें और आपके जज्बात लोगों के लिए होंगे,
لوگوں کی سپورٹ کے لیے ہوں گے تو وہ آپ کی سپورٹ کے لیے بھی ہوں گے. جب آپ کے ایموشنز اور تھاٹس لوگوں کے لیے نہیں ہوں گے، ان کی سپورٹ کے لیے نہیں ہوں گے، تو وہ آپ کو بھی سپورٹ نہیں کریں گے، وہ آپ کے اندر ریزسٹنس کریٹ کریں گے، آپ کے اندر تنگی کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو ایموشنل اور سائیکولوجیکل ڈائمینشنز کو اس طرح رکھیں، سپورٹ کے لیے رکھیں، فزیکیلٹی کو زیادہ رکھیں، ڈائجیشن سسٹم کا خیال رکھیں. یہ سب چیزیں کسی نہ کسی لیول پہ مائنڈ کو سپورٹ کرتی ہیں. اور اسپریچول اپنا خدا سے تعلق لازمی رکھیں، کیونکہ آپ ڈیلی برڈن شفٹ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کو. ایک یہ ہے کہ لائف کا برڈن آپ نے خود اٹھایا، ایک یہ ہے کہ آپ نے لائف کا برڈن اللہ کو دے دیا. دوسری بات یہ کہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشنز کو ذرا چھوڑ دیں. آپ باڈی سے، مائنڈ سے، بہت سی چیزوں سے، گروپس سے، اپنے کاسٹ سسٹم سے، سوسائٹی میں بہت سی ایسے لیبلز ہیں، ان سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چھوڑ دیں، اس میں شدت نہ اپنائیں. ٹھیک ہے جی. اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہ کریں کسی بھی چیز سے. اگر آپ نہ کر سکیں تو یہ تو پیور صوفیزم کا ایکسپیرئنس ہے. ٹھیک ہے. ایک بڑی ضروری بات، صبح جلدی اٹھیں، ٹائم پہ سوئیں، رات کو جلدی سوئیں، 10-11 بجے سے لیٹ نہ کریں، 10 بجے سے لیٹ نہ کریں. صبح جلدی اٹھیں. اور یہ جو واک کا میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ یہ صبح کریں، صبح یعنی جلدی اٹھ کے کریں، تو اس وقت جو ہے نا آٹومیٹکلی ایکسپینشن کا افیکٹ ہوتا ہے، ریلیزنگ کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی اسٹریس ریلیزنگ نیچر کرتی ہے، وہ نیچر سپورٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کرنے میں. اور یہ بات کوئی ایسے مطلب تھیوریٹیکل نہیں ہے، یہ ایکسپیرینشل ہے، ایک نہیں کئی لوگوں کا. اور میرا تو بڑا پیور ایکسپیرینس ہے یہ. تو یہ بات بالکل درست ہے. صبح کا وقت آپ کا ایسا ہے کہ نیچر سپورٹ کرتی ہے، کیونکہ صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے جب آپ مٹیریلسٹکلی اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے، آپ ہو ہی نہیں سکتے. صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ لائف کو انیشیٹ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. لائف جب انیشیٹ ہوتی ہے تو مٹیریلسٹک نہیں ہوتی، جب وہ تھوڑا انیشیٹ ہو جاتی ہے تو پھر ایسے کنسرنس کو سوچ سکتی ہے. تو مائنڈ کو ایسے ٹائم میں ریلیکس کرنا بہت ایزی ہے، اور یہ نیچر کی سپورٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ بات. اس کے بعد ہینڈلنگ دا مائنڈ تھرو میڈیٹیشن اینڈ یوگا. اپنے مائنڈ کو ہینڈل کرنا یہ تو بہت پاپولر ہے دنیا میں. یوگا کرتے ہیں لوگ، میڈیٹیشن کرتے ہیں، سائلنس کو سنتے ہیں. یہ ساری پریکٹسز کیا کرتی ہیں؟ آپ کے سائیکولوجیکل کریشنز کو ریلیز کرتی ہیں. یوگا کا مقصد ہی یہ ہے، میڈیٹیشن پریکٹسز کا مقصد بھی یہ ہے. آپ سائلنس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، یا اپنی بریدنگ پہ کام کرتے ہیں، یا اپنے انرجی پوائنٹس پہ کام کرتے ہیں جن کو ہم چکراز کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ ساری جہاں جہاں آپ کی اویئرنیس جاتی ہے باڈی میں، تو وہ کم از کم آپ کی جو سائیکولوجیکل اسٹرکچر جو پہلے سے چل رہا ہے اس کو مزید انرجائز کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتی، بلکہ ان کو لوز کرتی ہے، کیونکہ آپ کی اویئرنیس ان کی طرف جاتی ہی نہیں، بلکہ اپنی باڈی کی پاسبلٹیز کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو سائلنس ایک بہت اچھی چیز ہے. یہ سائلنس ان سب پریکٹسز میں کامن ہے. خاموشی میں بیٹھنا کانشیسلی، خاموشی کو سننا کانشیسلی آپ کے مائنڈ کو بھی چپ کرا دیتا ہے ایک خاص وقت کے بعد. اور آپ کے مائنڈ کی جو بیجا فضول باتیں ہیں ان کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، آپ کی اس کی مائنڈ کی شدت کو توڑتا ہے. یہ بہت ہی افیکٹو ہے یہ میڈیٹیشن کی پریکٹسز اور یوگا کی پریکٹسز. ٹھیک ہے. اور میرے تو ذہن میں یہی ہے کہ ہر شخص کو یہ میڈیٹیشن، ویسے تو نماز اتنی کمپلیٹ میڈیٹیشن پریکٹس ہے ہمارے لیے کہ ہمیں کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. تو آپ جس طرح میں نے پہلے بھی اسپریچویلٹی میں کہا کہ اگر نماز کے بعد آپ سلام پھیرنے سے پہلے اگر 10 منٹ تک صرف وہاں سائلنس میں بیٹھ سکیں تو یہ بہترین میڈیٹیشن ہے. مطلب یہ میرے ایکسپیرینس میں بہترین میڈیٹیشن ہے. اور آپ 3 سے 4 دن میں اتنا حیرت انگیز فرق دیکھیں گے. اپنے مائنڈ کی خاموشی سن کے آپ یعنی ایکسپیرینس کر کے آپ حیران رہ جائیں.
اور وہ اس سے جو آپ کو سکون ملے گا، جو پیس کا ایکسپیرئنس ہوگا، وہ بہت زبردست ہوگا. ٹھیک ہے، تو اپنی روٹین میں ان چیزوں کو لائیں. صبح جلدی اٹھا کریں، واک کریں، نمازیں پڑھیں، اپنی ساری پانچوں پوری رکھیں، اور ایموشنل لیول پہ لوگوں کے لیے سپورٹیو رہیں، سائیکولوجیکل لیول پہ لوگوں کی بھلائی کا سوچیں. پھر یہ دونوں چیزیں آپ کی سپورٹ میں بھی ہوں گی. اور اسپریچول لیول پہ خدا سے اپنا تعلق نہ توڑیں، اور جتنی بھی آپ کی فالس آئیڈینٹیفیکیشنز ہیں ان کو لوزن اپ کریں، ان کو چھوڑ دیں، نماز داری باتیں پڑھیں. تو یہ چیزیں آپ کے لیے، آپ کے ڈیلی جو روٹین ایسی آپ کی ہو جائے گی کہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ کسی طرف سے نرشیا نہیں پکڑ پائے گا، وہ ڈیلی آپ کا غلام ہوگا. آہستہ آہستہ شروع میں شاید مشکل ہو، لیکن آہستہ آہستہ یہ کافی بہتر ہوتا جائے. اور اگر مائنڈ ایک بار آپ کا کنٹرول ہو گیا اس روٹین پلان سے، ان روٹین پریکٹسز سے، مائنڈ اگر ایک بار آپ کے مطابق، تو آپ کیا کیا نہیں کر سکتے، آپ لائف میں کیا نہیں کر سکتے اگر آپ کا مائنڈ کنٹرول میں ہو. تو مائنڈ ایک حیرت انگیز چیز ہے، میریکولس ٹول ہے. اگر یہ آپ کے کنٹرول میں آ گیا، یہ سارا کچھ کرتے ہوئے، ڈیلی پریکٹسز کرتے ہوئے، آہستہ آہستہ آپ کا کنٹرول بڑھ گیا، تو آپ اس کو کہیں بھی موڑ سکتے ہیں، کسی بھی طرح استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے کام کرے گا، اور آپ کے لیے حیرت انگیز کام کرے گا، اور آپ کا لائف کا ایکسپیرینس اچھا ہونا شروع ہوگا، آپ کے ریلیشن شپس اچھے ہونا شروع ہوں گے، آپ کو سکسیس ملنے کے چانسز زیادہ ہیں، آپ متاثر کن ہو جائیں گے لوگوں کے لیے، اپنے لیے. اور یہ سب کچھ ہونا ضروری ہے، یہ ہر ہیومن بینگ ڈیزرو کرتا ہے لائف میں. تو اس کو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، اس سارے سیریز کو. بیسیکلی یہ جو میں نے سیریز بنائی تھی، کیونکہ میں لوگوں کے سوال بہت سنتا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں ایک پوری ویڈیو سیریز ہم کریٹ کر سکتے ہیں. تو کنکلوڈ میں یہ کروں گا کہ ہر انسان کو یہ ضرورت ہے کہ وہ مائنڈ کو کنٹرول کر سکے، کیونکہ آج کل کی دنیا میں سٹریس بڑھتا جا رہا ہے. ہم پتہ نہیں سٹریس کو اتنا نارمل لے کے چلتے کیوں رہتے ہیں. یہ سٹریس مینجمنٹ کا باقاعدہ کورس پڑھانا لوگوں نے شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ سٹریس ایک لازم پارٹ ہے. اور آپ میں سے 95% لوگ یا اس سے زیادہ لوگ کہیں گے کہ سٹریس لائف کا ایک نارمل اور کامن پارٹ ہے، یہ ہونا ہی ہوتا ہے ڈیلی. میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ مائنڈ کے میکینکس کیا ہے، آپ نے ڈیپلی سوچا ہی نہیں کہ مائنڈ کو کس طرح کنڈکٹ کرنا ہے، اپنی ڈائمینشنز کو کس طرح کنڈکٹ کرنا ہے کہ وہ مائنڈ کو استعمال کرنے میں آپ کی ہیلپ کر سکیں. جب آپ نے ان کویسچنز کو ایڈریس نہیں کیا، تو آپ یہ کس طرح کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ لازمی ہونا ہے. تو یہ غلطی نہ کریں، یہ خدا را اپنے لیے یہ غلطی نہ کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے غلطی نہ کریں، اپنی اچھی لائف کے لیے یہ غلطی نہ کریں. اپنے مائنڈ کو ڈیل کرنا سیکھیں، اس کو ڈیل کریں، اور اپنی لائف کو اپنے مطابق اچھا بنائیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ کے سوالات جو بھی ہوں گے ان کو میں بعد میں بھی جواب دیتا رہوں گا ان کا، اور اس میں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، میں ہمیشہ اویلیبل ہوں آپ کے لیے. یہ جو پیج ہے دا ویلبینگ انسٹیٹیوٹ کا، اس پہ جو کانٹیکٹ نمبر اویلیبل ہے، آپ اس پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو رسپانس ملے گا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ.